अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर लिसनर्स, आज हम बात करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख़ के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की विलादत और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 साल का फ़ासला है। सही इब्न हिब्बान में है कि इनके दरमियान 10 कर्न, 10 सदियों या 10 नस्लों का फ़ासला है। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपसे कलाम किया गया। उसने कहा, आपके और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फ़ासला था? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 10 कर्न। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबूवत से सरफराज फरमाकर मबूस फरमाया, यानी नबी बनाया, जब बुतों और शैतान की पूजा शुरू हो गई और लोगों ने गुमराही और कुफ्र का रास्ता अख्तियार किया। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उन लोगों में भेजा ताकि वो उन्हें हदायत की तरफ वापस ला सकें, उन्हें शैतान की पूजा से रोक सकें, उन्हें आग का ईंधन बनने से रोक सकें। इस तरह वो पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़े हुए लोग भी उनसे यही बात कहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम रब्बानी देकर उनकी कौम की तरफ मबूस फरमाया, तो आपने कौम को ये पैगाम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पहुंचाया। इस बात का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अराफ में भी फरमाया है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक़ दी तो उन्होंने सच्ची दावत को झुटला दिया। इस पर आपने कौम को दलाइल की रोशनी में दावत गौर व फ़िक्र दी। सूरह यूनुस में कुछ इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वाक़े का ज़िक्र फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे यहाँ रहना और अल्लाह की आयतों के बारे में नसीहत करना नागवार लगता है तो मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को पता चल जाएगा। फिर वो काम मेरे हक़ में कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। अगर तुमने मुँह फेर लिया, मैंने तुमसे कुछ मुआवज़ा नहीं मांगा, मेरा मुआवज़ा तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। लेकिन उन लोगों ने तकज़ीब की, यानी उनको झुटला दिया, तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे सबको तूफ़ान से बचा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस प्यारे पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम की पुरदलील दावत का इनकार करने के साथ साथ उस गुमराह और बदनसीब कौम ने अजीब व गरीब दलाइल से गालिब आने की कोशिश की। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके बातिल इस्तदलाल का जवाब नहायत ही बेहतरीन अंदाज में दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अज़ाब के दिन का खौफ है। तो वो जानते हैं उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने क्या कहा। उन काफिर सरदारों ने कहा, हम तुम्हें अपने ही जैसा एक आदमी देखते भी हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे जो मानने वाले वही लोग हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और मोटी अकल वाले हैं, यानी कमतर और जाहिल और बेवकूफ़ लोग जो हैं वो तुम पे ईमान ला रहे हैं और तुम कोई ख़ास बंदे, कुछ ख़ास हस्ती नहीं बल्कि हमारे ही तरह के एक आदमी हो और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील रखता हूँ, उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश हो। ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले में तुमसे किसी माल का, दौलत का ख्वाहा नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अल्लाह के यहाँ सिला लूँगा, मेरा सिला अल्लाह के ज़िम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो।
اے برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر نہیں دے گا ان کے نیک اعمال کے بدلے میں۔ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصاف ہوں گا۔ ان کافر سرداروں نے کہا، نو تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس چیز سے ڈراتے ہو وہ ہم پہ لے آؤ۔ افسوس، ان بدبخت لوگوں نے عذاب کی آمد کے لیے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب اگر تم سچے ہو تو تم ہم پہ لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، یعنی اللہ اپنی مرضی سے عذاب بھیجنا چاہے گا تو آئے گا، اور تم اس عذاب کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا؟ آپ کہیے، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ تمہاری قوم میں ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ کام جو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے ویورز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بہت ہی جلیل القدر جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، ان کی مسلسل محنت، مسلسل تبلیغ اور دعوت حق کی طرف مسلسل رہنمائی لوگوں کی کرتے کرتے جب وہ بہت تھک گئے، اور جب نہ صرف وہ تھک گئے بلکہ ان کی قوم جو تھی وہ اس حد تک گمراہ ہو چکی تھی کہ وہ ان کو دھمکیاں دینے پہ اتر آئی اور ان کو چیلنج کرنے لگی نوح علیہ السلام کو کہ جو عذاب تم ہمیں ڈراتے ہو نا، اس عذاب کا تم لے ہی آؤ ہم پہ، ہم بھی دیکھیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ اس قدر ڈھیٹ اور خود سر اور اس قدر گمراہ ہو چکے تھے، شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے کہ وہ ہر عذاب کے خوف سے بے نیاز ہو گئے، اور وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی چیلنج کرنے لگ گئے۔ تو اس صورت میں جب نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہی ایمان والے رہیں گے، ان کے علاوہ ان گمراہ لوگوں میں سے اور مزید لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اس لیے تم نہ اپنا سر کھپاؤ، تم نہ اس تکلیف میں پڑو، تم نہ اپنی جان کو غم میں ڈبو، بلکہ تم تسلی رکھو، تمہارا فرض پورا ہو چکا، تمہارے پہ کوئی میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں، اور بلکہ تم یوں کرو کہ تم ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی کو اتنا بڑا بناؤ، اور پھر اس کے بعد ہم جو باقی ان میں کچھ جو ہم حکم دیں گے، ان میں سے جن جن لوگوں کو سوار کرنا ہوگا ہم حکم دیں گے، ہم بتائیں گے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے تھے، بتا رہے تھے، تسلی بھی دے رہے تھے اور ایک تجویز بھی دے رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بڑی سی، اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو لوگ جو تھے، جو کافر لوگ تھے اور جو قوم کی سردار تھے، قوم کے کافر سردار، جو ان کو کہتے تھے کہ آپ اگر سچے ہیں تو اب عذاب لے آئیں جس کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ کافر لوگ سردار جو تھے جب وہ ان کو دیکھتے کہ نوح کشتی بنا رہے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، یعنی تم پہ یا ہم پہ، اور وہ عذاب بہت رسوا کن ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب باتیں سن کے بھی نا حضرت نوح علیہ السلام کی جو گمراہ قوم تھی ان کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ غیب کا علم رکھتے ہیں وہ بتا چکے تھے اپنے پیغمبر کو کہ تمہیں مزید پریشان ہونا اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید یہ جو لوگ کفر میں ہی رہیں گے۔
پیارے لسنرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو حکم دیا کہ کشتی بنا اور اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی دو دو، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام لے کر، یعنی میں اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کشتی کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے جو ایمان والے لوگ تھے ان کو کیسے گائیڈ کیا، کیسے ان کو رہنمائی دی کہ آپ اللہ کا نام لے کے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہی وہ طوفان، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اور طوفان سے بچنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ جو طوفان آ گیا اور طوفانی بارش آ گئی اور زمین میں پانی بھرنے لگ گیا اور پانی کی سطح اس قدر بلند ہونے لگ گئی اور پانی کی لہریں اتنی بڑی بڑی تھیں ویورز، گویا کہ وہ پہاڑ ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے وہ اتنی بڑی طوفانی لہریں تھیں پانی میں، گویا کہ وہ پہاڑ ہوں۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کہ کشتی سے الگ ہو چکا تھا اس کو پکارا اور اسے کہا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس بیٹے نے، آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ اس بیٹے نے اپنی سرکشی میں کہا کہ عنقریب پہاڑ کی طرف میں جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی اس بیٹے نے، یہ سارا واقعہ جو ہے میں سورہ ہود کا آپ کو سنا رہی ہوں۔ سورہ ہود میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس بیٹے نے یہ کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا اور مجھے طوفان کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر صرف وہ جس پہ اللہ رحم کرے۔ اسی دوران میں دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی لہر جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب کر رہ گیا وہ بیٹا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل جا، آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام ہو گیا، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ کام کرنے والا ہے، یعنی بد تہذیب ہے، غلط کام کرنے والا، گناہ کا قائل ہے، تو اس کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ویورز، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگی اولاد کیوں نہ ہو، ماں باپ، والدین کا اور اولاد کا رشتہ سب سے قریبی ہے انسانی رشتوں میں، لیکن یہ رشتہ بھی تب تک ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھیں، یعنی پھر سب سے افضل اور معتبر اور اللہ کے ہاں قبول اور مقبول جو رشتہ ہے وہ صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان کوئی نہیں لے کے آتا تو وہ آپ کا چاہے سگی اولاد، سگے ماں باپ کو کتنا ہی قریبی بلڈ ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس کہانی سے، اس نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ رشتہ تعلق صرف ایمان کا ہے، اور محبت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے اور نفرت بھی صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ دوستی اللہ کی خاطر، دشمنی اللہ کی خاطر جائز ہے۔ تو ویورز، واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک دفعہ پھر تسلی دی اور بتایا کہ تم جس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کا کہ میں تجھ سے سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو، اور اللہ تم مجھ پہ رحم کر اور مجھے بخش دے، نہیں تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور کہا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، وہ سلامتی اور برکتیں جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی، طوفان کے بعد تم اس کشتی سے اتر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت حفاظت سے اور بہت ان تمام جذباتی کرائسس، ایموشنل کرائسس سے گزرے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کے اپنا بیٹا سگا بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا اور ان کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بار تسلی دینے پر ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد نافرمان قوم نے آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہہ کر جھٹلا دیا۔
تو نوح علیہ السلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دست دعا کیوں اٹھائے، دراز کیوں کیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب کے لیے کیوں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نوح کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کا پیغام دیا قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سے ڈرو، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے بہت ہی بری تذلیل اور اہانت والا سلوک کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، لیکن تمہارے جو پیروکار ہیں وہ تو بہت ہی کمتر ہیں اور ان کی عقل موٹی ہے، یعنی وہ بیوقوف ہیں، اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی ہدایت دینے والا بھیجنا چاہتا تو فرشتے بھیجتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ حقارت سے کہی کہ اس آدمی کو تو دیوانگی کی عارضہ ہے، تکلیف ہے، یعنی یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے۔ اور ان کافر سرداروں نے اپنے لوگوں کو مزید یہ کہا کہ اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ ویورس، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قدر جاہل اور ناقدر شناس تھے کہ انہوں نے اپنے پیارے شفیق پیغمبر کی مشفقانہ نصیحتوں کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رب کریم تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آخر کیا ان کے ساتھ، ان کا عذاب ان پہ لے کے آیا، یہ ان کی اپنی ہی نافرمانیوں کے باعث تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 برس کم 1000 برس یعنی 950 سال رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو دیتے رہے، انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو ان لوگوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ نوح علیہ السلام کی دن رات کی جو دعوت توحید تھی اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانیاں وہ کراتے تھے، جو اپنے لوگوں کو نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے تھے، اس ساری دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے دشمنی کی راہ اختیار کر لی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی۔ فائنلی نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی اور بربادی کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کو نجات دی اور منکروں کی تباہی کا سامان کیا۔ اس قدر شدید طوفان تھا اور وہ مسلسل زمین پانی اگلتی رہی، آسمان پانی برساتا رہا، اور یوں وہ منکر قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس پانی میں غرق ہو گئی۔ اور جب جودی پہاڑ پر جا کے کشتی ٹھہر گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو کہا کہ پانی نگل جا، واپس لے جاؤ، اور آسمانوں کو کہا کہ پانی برسانا تھما دو، تھم جاؤ، رک جاؤ، اور سارا پانی خشک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کشتی رکی اور نوح علیہ السلام ان لوگوں اور ان جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ زمین پر اترے اور دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔